बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी तैयारियों पर बात करेंगे। देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद किन कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और क्या इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बगैर वतन वापसी एक सियासी खुदकुशी भी हो सकती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हाथों 9 मई के साजिशी बयानिए पर इंकशाफात पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्यों कानूनी अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुस्तकबिल में ऐसे साजिशी अनासिर की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकेगी, ये भी दूसरे ही सेगमेंट का हिस्सा होगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा, सादिया स्टेक, जिसमें हम अज़रबैजान आर्मीनिया जंग के पस मंज़र पर बात करेंगे और बताएंगे कि गुज़श्ता एक सदी के दौरान तनाज़ा क्यों हल ना हो सका। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पार्टी कायदीन की तरफ से अपने कायद को वेलकम करने के लिए तैयारियों का भरपूर आगाज हो चुका है। लंदन से वतन वापसी के प्लान में तब्दीली की तरदीद करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाजे किया है कि 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। मियां नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे, जहां उम्रे की अदायगी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां मीनार पाकिस्तान से जलसे से खिताब करते हुए मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल पेश करेंगे। दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नून की तैयारियों का तज़किरा किया जाए तो मियां नवाज शरीफ की वापसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वेलकम करने के लिए बैनर्स और प्लेकार्ड्स नस्ब हो चुके हैं। मगर अहम सवाल, क्या पार्टी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने में कामयाब हो सकेगी? क्या मियां नवाज शरीफ को अवामी पजीराई मिल सकेगी? मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमा 21 अक्टूबर को सियासी पावर शो के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर चुके हैं। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म को महंगाई के हाथों अवामी गैज़ो का सामना करना पड़ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता बुध के रोज़ अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करते हुए पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहे। जो कुछ जुल्म ज़्यादती उनके ख़ानदान के साथ हुई है, नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में न सिर्फ पार्टी वर्कर से राब्ता मुहिम का हिस्सा हैं, बल्कि पंजाब की ताजिर बिरादरी से भी बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं और यकीन दहानी करा रहे हैं कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने भी पार्टी कायद की वापसी से पहले अवामी इज्तमात और पार्टी वर्कर से राब्ता मुहिम तेज़ कर दी है। लाहौर में अक़लियती विंग इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान से खिताब में पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। दूसरी जानिब आज भी कुछ सियासी तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि अगर 21 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया गया तो नवाज शरीफ की वतन वापसी सियासी खुदकुशी होगी और इंतखाबी तारीख के बगैर सियासी गहमा गहमी शुरू नहीं हो सकेगी। सियासी हालात मुस्लिम लीग नून कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं, ये भी एक तज्ज़िया पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी तो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, मगर अहम सवाल आज भी वही है कि गुज़श्ता 16 माह की महंगाई, हुकूमती कारकर्दगी का जवाब कैसे दिया जाएगा? इंतखाबी तारीख के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम कैसे मौसर अंदाज में शुरू हो सकेगी? वतन वापसी के बाद के कानूनी मसाइल क्या मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में होंगे और क्या अदालतों से रिलीफ मिल सकेगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी तमाम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज फिर से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक करते हुए ये बताया है कि बार बार ये सवाल हमसे मत करें कि जी वापस आ ही रहे हैं नवाज शरीफ साहब या नहीं आ रहे, ये कंफर्म है, इसलिए इस किस्म के सवालात भी अब नहीं होने चाहिए। मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून जो है अब ये पंजाब में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में जलसा करने में कितनी कामयाब हो सकेगी? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि आप लोगों की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पीडीएम में शामिल जितनी जमातें उन सब की तरफ से अवॉइड किया गया, अवामी इज्तिमात को, खिताबात को अवॉइड किया गया, क्योंकि यही खौफ या अंदेशा था कि अवामी पजीराई नहीं मिल सकेगी। सो इस बार मुख्तलिफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, ये मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जी। वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब वो चौथी बार भी हमारी ख्वाहिश है और मुस्लिम लीग की पूरी
جدوجہد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور وہی کامیابی اور خوشحالی کا دور شروع کریں جو انہوں نے چھوڑا تھا 2017 میں. دیکھیے جب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، آپ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی مشکلات سے انہوں نے سنبھالا ہے وزارت عظمیٰ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسائل کے حل کی طرف توجہ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار جو ضرورت ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ مشکل ترین حالات ہیں. پاکستان اس وقت اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اور تمام جو فارن پالیسی ہماری ہر لحاظ سے ہم نہایت تکلیف میں پڑ چکے ہیں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایون بارڈرز پہ ہمارے افغانستان اور سے بھی مسائل پیچیدہ ہو چکے ہیں. انڈیا کی سے تو پہلے ہی ہماری کشیدگی جو ہے وہ ہے. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں آ کر تمام اپنے ملک کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اور ان سے دوبارہ بجائے کہ چور ڈاکو کی گردان کرنے کے، ہم مل جل کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں جو ڈیفیکلٹ حالات ہیں. لیکن وہ مجھے یاد آ گیا، پچھلے دنوں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے غالباً ایک مضحکہ خیز انداز میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آپ لوگ سب بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس مسائل کا حل ہے، ملک میں جتنے مسائل ہیں ان کا حل صرف نواز شریف صاحب کے پاس ہے. تو 16 مہینے ان کے بھائی کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، وہ حل ذرا ان کو بھی بتا دیتے، چھوٹے بھائی کو بھی بتا دیتے کہ ایسے مسائل حل کرنے. سو یہ جو 16 ماہ ہیں نا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. خود بھی شہباز شریف صاحب کو بھی جگہ جگہ پہ عوام سے یہ سننا پڑ رہا ہے مہنگائی کو لے کے کہ جی آپ کی حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے. آپ نے بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس پہ بات کی ہے، میرے اپنے پروگرامز میں آپ نے بات کی ہے. اس کارکردگی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی سادیہ، آپ درست کہہ رہی ہیں. جو ہمارے 16 ماہ ہے نا، اس میں کوئی مہنگائی بالکل بڑی ہے، ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ بہت بڑا ہے، بے روزگاری بڑی ہے. لیکن جو ہم نے لیا تھا ٹیک اوور کیے، جب ہم نے حکومت لی اس وقت بھی 4000 ارب روپے کا بجٹ خسارہ تھا اور $40 بلین کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ تھا. میں کوئی ڈیٹیل جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو کوئی خوشحالی کی اسی پر لہر آ جائے. بڑے مشکل حالات ہیں، ہمیں مشکل ہوگی، وقت لگے گا، اور سب کو مل جل کے. اکیلے اس وقت تمام ملک کا معاملات ہے، جو پولیٹیکل ٹرمائل ہم نے کیا نا اسی کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. آج یہ حالت ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب 2017 میں گئے تو پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت تھی. آج وہ 47 معیشت 6 سال میں بن گئی. 105 روپے ڈالر چھوڑ کے گئے تھے تو آج 284 اور 283 ڈالر ہے انٹر بینک کا ریٹ ہے. اور مہنگائی بڑھ چکی ہے. اور لیکن یہ آپ کہیں کہ اس کو کافی وقت چاہیے. یہ معیشت کا ٹھیک ہونا یہ کوئی ایک 6 مہینے یا 1 سال کا کام نہیں ہے. جو آپ 16 مہینے کی مثال دے رہی ہیں، درست مثال دے رہی ہیں. ہم نے تو صرف اس کو ڈیفالٹ سے اس وقت بچایا ہے. اور ابھی بھی کوئی بھی آ جائے، ہمیں سب سے پہلے تو آپس میں منیمم ایک کام ایجنڈا بنانا پڑے گا جو کہ پولیٹیکل ہم جو آپس میں اختلاف کریں، دیکھیں نا کوئی نہ کوئی معیشت کا ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. مثلاً SOE ہے جو حکومت کے قومیائی کی گئے جو قومیائی گئی انڈسٹری ہے، اس میں 600-700 ارب روپے سال کا نقصان، اور اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہم نے کیا کرنا ہے. مثلاً ریجنل ٹریڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا فیصلے کرنے. اوکے، بٹ یہ جو آپ نے SOEs کی بھی بات کی ہے، اگین کیسر احمد شیخ صاحب، ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، ابھی حالانکہ اسٹیٹ ٹیکر گورنمنٹ کے ایجنڈا پہ بھی یہ چیز سر فہرست ہے کہ ہم نے کرنا ہے. پولیٹیکل سٹیکس ان کے انوالوڈ نہیں ہیں، آپ ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، کوئی اور حکومت ہو، باوجود اس کے کہ چاہتے ہوں گے، کوششیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی رکاوٹ اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ جی پولیٹیکل سٹیکس انوالوڈ ہیں. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ وہ چیزیں نہیں کر پاتی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی مدت کے اندر جو یہ چیزیں کر سکتے تھے وداؤٹ اینی انوالومنٹ آف پولیٹیکل سٹیکس، وہ کیے انہوں نے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکے. یہ میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. وجہ کیا تھی کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، 13 پارٹیوں کی حکومت تھی. کوئی بھی جب تک مینڈیٹ ایک کسی پارٹی کو یا کم از کم 2 پارٹیوں کو مل کے نہیں ملے گا تو اس کے بغیر آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو صرف یہ مثال دوں کہ اس وقت دنیا میں 66 کروڑ، ابھی لیٹسٹ جو فگر دی گئی ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، 66 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے دنیا میں نیچے ہیں. اس میں سے 9.5 کروڑ پاکستانی ہیں.
یعنی ہماری آبادی تو دنیا میں 2% ہے، لیکن یہ غربت جو ہے وہ 14% آف دا ورلڈ غربت پاکستان میں ہے۔ ہم نے اس کو انتہائی، ہمارے یہاں مفلسی کا عالم ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ جب اپنے علاقے چنیوٹ سے بھی آ رہا ہوں، ایک ہفتہ وہاں ٹھہرا، اور یہی ہم مسلم یوتھ کی آرگنائز کر رہے ہیں وہاں پہ، ہم اپنے طور پہ سب کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے اپنی میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا لوگ انتہائی اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اس وقت سیاست کی گہما گہمی نہیں ہے، حالانکہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، لیکن تب بھی لوگ سب سے پہلے تو اپنی ذاتی معاملات میں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، آپ نے کیونکہ کہا کہ الیکشن نزدیک آ گئے ہیں، جنوری کے لاسٹ ویک کی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کی گئی، لیکن حتمی تاریخ نہیں دی گئی، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات ہیں، اور ان کا یہ کنسرن ہے کہ جب تک تاریخ ایک نہیں آتی ہے تب تک ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، لیکن کوئی حتمی تاریخ الیکشن کی نہیں آئی۔ سو اگر نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہو جاتی ہے اور تاریخ بھی نہیں آتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگی یہ پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں، پولیٹیکل سوسائڈ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، کسی بھی حالات میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت آئے جب کہ ان کو علم تھا، کہ ان کو یقین تھا کہ وہ سیدھا جیل میں جائیں گے، تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس وقت آئے۔ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت پاپولر لیڈر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جا کے اپنی لیگل معاملات کو ہم جا کے عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ میاں صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ پیش ہوں گے، اپنے لیگل ٹیم سے وہ باقاعدہ کنسلٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوگا، جو قانونی کارروائیاں ہوں گی، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت جو سزا دی گئی وہ سزا ایسی نہیں تھی جو وہ اس کا اپیئر جب ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں ریلیف ملنا چاہیے۔ اور یہ میاں صاحب اگر جو بھی معاملات ان کے سامنے آتے ہیں سوچ سمجھ کے اس کو فیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری اور ان کی واپسی پہ اگر ان کی گرفتاری بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہیں؟ جی دیکھیے، میاں صاحب نے یہ تمام باتیں سوچ سمجھ کے جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اور پہلی بار یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی فوجی تنصیبات ہیں اس پہ حملہ کر دیا ہو، یا یہ کہا ہو کہ نہیں جی ہم نے اپنا احتجاج ضرور کیا ہے کرتے، لیکن ہماری احتجاجی پوری اس طرح کی سیاست نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ اس کو یہ کریں کہ ملک کے کو جو ہے اس میں نقصان پہنچے، یا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ ہم دوسری پارٹیوں کو بھی ساتھ لیں گے، اور یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں یہ تو سامنے آئیں گی، یہ تو اب جو بھی صورتحال ہے عدالتوں میں پیش ہوں گے، اور قانونی طور پہ اپنے آپ کو میاں صاحب پہلے بھی ہوتے رہے، اپیئر ہوتے رہے تو اپیئر ہوں گے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو نواز شریف صاحب کی آخری سپیچ تھی اس میں انہوں نے کافی ایک اگریسو سٹانس جو ایک نیریٹو جو ہے وہ اپنایا، ایک بیانیہ ان کی طرف سے بنتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور وہ احتساب کا بیانیہ تھا کہ جن جن لوگوں نے کیا ہے، ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ہوئے ہیں، یا جن لوگوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا یا ان کو چلتا کیا، ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پارٹی کی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بالکل ہی الگ بیانیہ بنایا گیا، جیسے آج بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنا تمام معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ سو کیا یہ احتساب کے مطالبے کا بیانیے سے پیچھے ہٹنا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، میاں صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، میاں صاحب ایک بہت پاپولر لیڈر ہے، انہیں ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کوئی بھی انسان، آخر انسان اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا جو کچھ ہوا، لیکن ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے معاملے کو، ان کا جو پہلا بیانیہ تھا اس میں وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو جو تکالیف ہیں یا جو ان کا خیال ہے کہ ملک ہمارا نیچے چلا گیا ہے، ہم ترقی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، ان کو وہ تکلیف نمایاں تھی اس بیان میں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب پارٹی کا جو سب مل جل کے جو بات ہوتی ہے نا، پارٹی کا تو مطلب یہ ہے۔ But is he under some sort of pressure? نہیں، پریشر نہیں کسی قسم کا، میاں صاحب کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا ہے، میاں صاحب کسی پریشر میں فیصلہ نہیں کرتے، لیکن مشورہ ضرور کرتے ہیں، لوگوں کا مشورہ لے کے فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کسی پریشر میں نہیں کیا، نہ ہی ان دباؤ میں کیا ہے۔ وہ دیکھیے جو بھی ہوگا، کیونکہ وہ ایک سپریم لیڈر ہے، آخری فیصلہ انہی کا ہونا ہے، ہم نے ان کی ہر بات کو ماننا ہے، لیکن مشورہ تو ضرور ہوتا ہے نا۔ میاں صاحب بہت تفصیل سے مشورہ کرتے ہیں،
اور توجہ دیتے ہیں ہر معاملے کو. انہوں نے جو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے, حقیقت ہے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ بھی کئی بار یہ بات کر چکی ہے اور ہم نے میاں صاحب سے بھی سنا ہے. تو معاملات کو جب تک یہ ان حالات میں دیکھیں نیلسن مینڈیلا نے وہاں پہ افریقہ میں جا کر گئے, ان کو تو خیر بہت زیادہ ان کو قید و بند کا کرنا پڑا سامنا, لیکن اس کے بعد اب دیکھو نا انہوں نے سب کو ملا کے تب ان کا ملک ترقی کر رہا ہے نا. ابھی جو دو انتشار ہو چکا ہے ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بٹ وہاں پہ بھی بات ختم جو ہے نا وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ ہوئی تھی, ہمارے ہاں نہیں ہوتا. یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیجیے ٹی ٹی پی ہے, اس کے تشدد اور دہشت گردی وہاں سے بھی ہو رہی ہے, اور ہم ہیں تو پاکستان کے تمام لوگوں کو جو کہ جائز ان کے بات چیت ہے یا مطالبات ہے ان کو غور کرنا پڑے گا, ان کو ماننا پڑے گا, ایکوموڈیٹو ہونا پڑے گا. ادروائز یہ اگر ہم انتقامی کارروائی میں کوئی بھی جائے گا نا, کوئی پارٹی بھی اس وقت, تو پاکستان مزید تکلیف میں چلا جائے گا اور پاکستان میں یہ آپس میں اختلاف بڑھ جائے گا. Point well taken. Kaisar Ahmed Sheikh Sahab, thank you very much for joining us. We'll take a break. Stay tuned. ویلکم بیک. 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ, ملٹری تنصیبات اور علامات پر تحریک انصاف کے شرپسندوں کے حملوں کے بعد گزشتہ 5 ماہ سے ہر آئے روز ایک نئی حقیقت عیاں ہو رہی ہے, جس سے تحریک انصاف کے چیئرمین کا مرکزی کردار مزید نمایاں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج سے 2 روز قبل تحریک انصاف کے رہنما اور سابق معاون خصوصی عثمان ڈار نے منظر عام پر آتے ہوئے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کھل کر بتایا کہ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا. عثمان ڈار نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں بنایا گیا. فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی کی قیادت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے قائد نے گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت کر رکھی تھی. چیئرمین نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کی برین واشنگ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی اور پارٹی ورکرز کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا. انکشافات کا سلسلہ یہاں تک نہیں رکا. تحریک انصاف کے لیڈر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کے لیے کیا گیا تھا. سائفر کی داستان ہو یا عثمان ڈار کے انکشافات, تحریک انصاف کے چیئرمین کا کردار پاکستانی اداروں کے خلاف کھل کر عیاں ہو چکا ہے. عثمان ڈار کے نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو کے بعد تحریک انصاف کے سابق رہنما اور کراچی سے سابق ممبر نیشنل اسمبلی محمود مولوی نے 9 مئی کے سازشی کہانی میں مزید ٹوسٹ ڈالتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا سارا پلان صدر ہاؤس اسلام آباد میں بنا اور عثمان ڈار اس میٹنگ میں خود موجود تھے جہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی ایچ کیو میں داخل ہوا جائے گا. مذکورہ میٹنگ میں تحریک انصاف کے دیگر رہنما شاہ محمود قریشی, علی زیدی اور بھی چند رہنما شامل تھے. محمود مولوی کا مزید کہنا تھا کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ان کی عثمان ڈار سے فون پر بات ہوئی تھی اور انہوں نے ان پر زور دیا تھا کہ وہ سچ بتائیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سابق رہنما محمود مولوی ہوں گے اور ہم ان سے 9 بعد ہونے والے واقعات, چیئرمین تحریک انصاف کے کردار, سیکیورٹی اداروں کے خلاف سازش اور اس کے مقاصد پر بات کریں گے. سوال اٹھائیں گے کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے ذاتی سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے کیوں قومی سلامتی داؤ پر لگائی. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب, پروگرام میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ عثمان ڈار کے یہ جو ابھی ریسنٹ انکشافات ہوئے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور آپ کی خود جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان سے فون پر بات ہوئی تھی, تو اس میں آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں نا, میں اس سے اگری کرتا ہوں. اور یہ جو ہے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ فوج کے اگینسٹ جانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ کافی دنوں سے چلا رہے تھے کہ جی ہمیں یوں کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے اگر یہ ہو گیا. دیکھیے مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے بعد ان جگہوں کا تعین کیا گیا کہ یہاں پہ دھرنے کریں گے, اور جب آپ ایسی جگہوں کا تعین کریں گے کہ وہاں دھرنے کریں گے اور موب کو پورا بلائیں گے ہزاروں لوگوں کو, تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی اور جو ہے لوگ توڑ پھوڑ کریں گے. اس کے توڑ پھوڑ کے ہونے کے بعد فوج ان کے اندازے کے مطابق
فوج جو ہے obviously ریٹیلیٹ کرتی اور گولیاں چلاتی، ٹھیک ہے، اور پھر اگر ایک آدھ دو لوگ مر جاتے تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں نا لاشوں کی سیاست ہوتی، اور ایک سول وار ٹائپ کو یہ جنم دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، لیکن اس کا بھی سارا اگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ پورا پلان تیار کیا گیا تھا، یہی جس طریقے سے آپ نے ابھی نریٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسے عاصم منیر کو ہٹانے کی بات عثمان ڈار نے بھی کی کہ جی صرف اور صرف آرمی چیف کو ہٹانا تھا، جنرل عاصم منیر کو ہٹانا تھا۔ وائی عاصم منیر؟ دیکھیں آئی ووڈ سے کہ یہ میں اس کے دیکھیں جو چیز مجھے معلوم نہیں ہے اس کے اوپر میں اگری نہیں کروں گا۔ مجھے یہاں تک کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ عاصم منیر کو ہٹانے کی بات کریں، مگر میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں جو میرے پاس ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو تھا نا، ہمیشہ سے یہ فوج کے اگینسٹ تھے۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کے جو مسائل یہ تھا کہ عاصم منیر صاحب جب DGISI تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں واضح کی تھی انہوں نے کہ جو ہے آ کے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے گھر کی سپائنگ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے باجوہ صاحب سے ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو وہاں سے موو کروا دیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی ان کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ آئیں گے تو obviously کیونکہ میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو ان کے دل میں وہ بولتے ہیں نا خود یہ خوف تھا کہ وہ آئیں گے تو وہ میرے اگینسٹ ہوئیں گے۔ سو یعنی پہلا مقصد وہ اچیو یہ کرنا چاہتے تھے، جو لانگ مارچ یا دھرنا اس کی بات ہوئی کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس عہدے پر آئے ہی نہ، اور جب وہ آ گئے تو سیکنڈ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کو ہٹایا کس طریقے سے جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے خود کہا کہ اس دن بھی یہی تھا کہ یہاں گولیاں چلیں گی، لاشیں گریں گی اور پھر فوج ریٹیلیٹ کرے گی، سو فوج کے اندر یہ ایک تو خود پھوٹ ڈلوانا یہ مقصد جو تھا، یا عوام میں فوج کے خلاف نفرت بھرنا، اس سے ان کو کیا حاصل ہو جاتا؟ دیکھیں عوام میں فوج کے خلاف نفرت جو یہ کہ بین جو یہ بو رہے تھے، اس سے ان کو یہ تھا کہ یہ جو چاہتے تھے کہ میں 10 سال بیٹھ کے حکومت کروں اور جو ہے یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے، کیونکہ دیکھیں ڈیموکریسی میں تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے تھے تو پارٹی کے اندر کہیں تو ڈیموکریسی ہونی نظر آنی چاہیے نا۔ پارٹی میں تو کسی طریقے سے ڈیموکریسی نہیں تھی۔ 80 سے 90% لوگ کہہ رہے تھے ہم اسمبلیاں نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اٹ واز اے ون مین شو جو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ لوگ اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ 90% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی KPK کو ڈیزالو نہیں کریں۔ اگین اٹ واز اے ون مین شو، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کہہ دیا ہے تو KPK ڈیزالو کریں۔ تو ڈیموکریسی کا تو دیکھیں مائنڈ سیٹ تھا ہی نہیں ان کا کبھی۔ اچھا، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے یہ باتیں ان کو کی تھی میٹنگز کے اندر، آپ ہو گئے، علی زیدی ہو گئے، کیونکہ علی زیدی صاحب آپ کے قریب بھی کافی ہیں، تو مجھے بتائیے یہ اس وقت کہی جاتی تھی ان کو باتیں کہ ایسا مت کریں، یہ آپ کا غلط فیصلہ ہے، پارلیمان میں ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ میجورٹی لوگ، جس میں بتا دوں جو سمجھدار، جن کو لوگ جو دوسرے بلاک کے لوگ کہتے تھے بزدل، جس میں عمران اسماعیل، علی زیدی، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عامر کیانی، دیکھیں یہ سب وہ لوگ سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ ایون پرویز خٹک صاحب وہ بڑے سلجھے ہوئے، وہ کہتے تھے کہ سب یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مگر جو کچھ ینگ بلڈ جو کہ وہ بولتے ہیں نا شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ، وہ نہیں جی خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں اپنے ہی فوج کے خلاف جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایون الوی صاحب نے میرے خیال سے کئی دفعہ، الوی صاحب نے بھی جو ہے مجھے جو خبر ملی تھی کہ ان کو منع کیا تھا کہ جی ہم فوج کے اگینسٹ نہ جائیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو پچھلے کسی نیوز میں چلا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ کوئی پلان بناتا ہے۔ I was about to ask you this محمود مولوی صاحب، کیونکہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہ انٹرویو کے اندر کہ جی صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا، تو کیا پریزیڈنٹ بھی اس کانسپریسی کا حصہ تھے؟
دیکھیں میں بتاؤں نہ صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا نہ میں نے کہا. دیکھیں جیسے میں اگر پہلی لائن کوئی مصرع کہہ رہا ہوں نا اس کے بعد میں رکنے کے بعد اگر دوسرا مصرع کہتا ہوں تو اس کو جوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بہت ساری میٹنگز کی جو کہ دوسرے لوگوں کو یہ جو ہے مؤثر جو ہے نہیں کر سکتے تھے, اور بہت سی میٹنگز کی. میں نے کہیں نہیں کہا, آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کہ صدر ہاؤس میں پلان بنا تھا. تو یہ اس کو مس رپورٹنگ کیا گیا ہے, اور اس کی تردید میں نے جب صبح مجھے معلوم پڑا, میں نے صبح 7 بجے دوسرے دن اپنے ٹویٹ میں اس کو تردید بھی کر دیا تھا کہ this is a wrong information. So President Alvi was not involved in this whole plan, whole conspiracy whatsoever. نہیں no way. دیکھیں نو وے. سمجھدار آدمی جو کہ سمجھدار سیاستدان ہے وہ کون چاہے گا کہ ہم جو ہے عوام جو ہے فوج کے آمنے سامنے کھڑے ہو. دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کہیں کہ وار لارڈز کہیں, یا وہ مائنڈ سیٹ جس کو جیسے چنگیز خان والا مائنڈ سیٹ کہ جی ہم لڑیں گے. آج کے دور میں دیکھیں نا یہ مائنڈ سیٹ بہت کم لوگ لے کے کہ جی ہم فوج سے لڑ پڑیں گے. دیکھیں نا لڑائی جھگڑا آخری میں تو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ جو ہے فوج سے اگر کوئی چیز آپ کی کسی ایشوز پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ اوکے لوگوں کا بہت سے دیکھیں یہ ہمیشہ سب کو مائنڈ سیٹ دیتے تھے کہ جی فوج ہر چیز میں انوالو ہے فوج. تو میں ان کو جواب یہ دیتا تھا کہ جس دن پولیٹیکل پارٹیز کیپیبل ہو جائے کہ جی ان کے انفراسٹرکچر ہو جائے کہ وہ چیزوں کو خود ہینڈل کریں تو فوج نہیں آئے گی. آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب آتا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کہاں ہے, ہم کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. کوئی ایپیڈیمک آتا ہے ہمیں فوج کو بلانا پڑتا ہے. ایون کراچی کے نالے صاف کرنے کے لیے بھی ہم کو فوج کو بلانا پڑتا ہے. ہم ایکوپڈ نہیں ہے. ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے اس ملک میں جو کہ فلی ایکوپڈ ہے. اب اس کو بھی اگر ہم ڈسٹروئی کریں گے تو ہم ملک کو لے جانا پریزیڈنٹ نے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی کردار ادا نہیں کیا, لیکن یہ جو فاصلے تھے ان کو کم کرنے میں یا چیئرمین پی ٹی آئی یا فوج کے درمیان گیپ برج کرنے میں کوئی اس طرح کا کردار ادا کیا یا وہ بھی نہیں کیا؟ نہیں میرے خیال سے دیکھیں انہوں نے کافی دفعہ یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی. جیسے مگر میں نے آپ سے کہا نا ڈیموکریسی اور سننے کی عادت ہی نہیں تھی نا ان کو. وہ تو کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے, اور ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے کہتے تھے جی بالکل آپ نے جو کہہ دیا صحیح ہے. تو پھر جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا محمود مولوی صاحب وہ صرف اپنی اور اپنی بیگم صاحب کی سنتے تھے. اوکے, استحکام پاکستان پارٹی پہ بھی ذرا بات کر لیں. یہ آپ کی پارٹی ہو گئی یا الگ فیکشن جو پرویز خٹک صاحب نے بنایا, آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑ سکیں گے؟ کراچی کی سیاست پہ اگر دیکھ لیں تو 14 نشستیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھیں. سو آپ کی جماعت وہ ایک جو خلا ہے وہ گیپ ہے اس کو پر کر پائے گی؟ دیکھیں میری جماعت اکیلا اس خلا کو پر نہیں کر پائے گی. دیکھیں اس کی وجہ ایک چیز میں یہ آج آپ کے چینل کے اوپر کلیئر کہہ دوں کہ یہ جو 14 سیٹیں نکالی تھیں یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیسے نکالی تھی. ٹھیک ہے نا, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور کس کے بیکنگ کے اوپر نکالی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آج جو ہے ادھر آج میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ خلا پر کرے گی. جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو چکی ہے, ایم کیو ایم بھی ایکٹیو ہے, پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے, ہم بھی ہے, تحریک لبیک بھی ہے. تو دیکھیں کراچی میں جو ہے جو ہے سب مل کے میرے خیال سے اس خلا کو پر کریں گے. اور اس میں میں دیکھوں گا جیسے پہلے انہوں نے 2013 میں 1-2 سیٹیں نکالی, ہو سکتا ہے 1-2 سیٹیں یہ بھی نکال لیں گے. اچھا 1-2 سیٹیں نکل سکتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں فیوچر دیکھ رہے. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ول ٹیک اے بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. گزشتہ کئی مہینوں سے آذربائیجان اور آرمینیا پھر سے خبروں کی زینت بن رہے ہیں. وجہ کوئی نئی نہیں. پھر سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ناگورنو کاراباخ کو لے کر تیسری جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے. کشیدگی 1 صدی پر محیط ہے جس کی تاریخ عیسائی مسلم جنگوں میں پائی جاتی ہے.
नागोर्नो काराबाख बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़रबाईजान के हिस्से के तौर पर पहचाना जाता है, मगर अर्मेनियाई नजाद आबादी की अक्सरियत की बुनियाद पर अर्मेनिया इलाके पर अपना हक भी जताता है। सबसे पहले अगर मौजूदा सूरत हाल का तस्करा किया जाए तो 19 सितंबर को आज़रबाईजान ने नागोर्नो काराबाख का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, जिसे 24 घंटों के अंदर एक मुआहदे के तहत रोक दिया गया। मुआहदे में तय किया गया कि 1 जनवरी 2024 तक नागोर्नो काराबाख के तमाम इदारों को खत्म करके कंट्रोल आज़रबाईजान के हवाले कर दिया जाएगा। ऑपरेशन के रुकने के साथ ही नस्लकुशी के खतरे के इल्जामात आयद करते हुए आबादी की बड़ी तादाद ने अर्मेनिया की तरफ नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ पर अहम सवाल पैदा होता है, ऐसी क्या नई पेशरफ्त हुई जिसने आज़रबाईजान को मिलिट्री ऑपरेशन पर मजबूर किया? 2020 के अमन मुआहदे के मुताबिक नागोर्नो काराबाख अर्मीनिया को जोड़ने वाली वाहिद रोड लाकेन कॉरिडोर की हिफाजत की जिम्मेदारी रूसी फौज के हवाले की गई थी, मगर दिसंबर 2022 में आज़रबाईजान हुकूमत की तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे नागोर्नो काराबाख में खुराक की शदीद किल्लत हो गई। आर्मेनियन वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि आर्मेनियन नजाद आबादी की नस्लकुशी करने की कोशिश की जा रही है, मगर आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयेव की इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आर्मेनिया की तरफ से रोड के जरिए खुराक के बजाय असलहे की फराहमी जारी है और यही वजह है कि हमारी हुकूमत की जानिब से दीगर रास्तों की मदद से इमदाद की फराहमी की कोशिश की गई, जिससे इनकार किया जाता रहा। आर्मेनियन वज़ीर आज़म ने रूस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खित्ते को आज़रबाईजान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अब अगर दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी पस मंज़र की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तलखी का आगाज़ पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर उस वक्त शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया आज़रबाईजान के इलाके नागोर्नो काराबाख को खुद मुख्तार हैसियत दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया को दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो दोनों ममालिक साउथ कॉकेसस में बुहेरा अस्वद और बुहेरा कैस्पियन के दरमियान मशरकी यूरोप और एशिया के एक पहाड़ी इलाके में वाक़ई है। आज़रबाईजान की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जिसमें ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है, जबकि नागोर्नो काराबाख वो वाहिद इलाका है जहां पर अर्मेनियाई नजाद आबादी की अक्सरियत है और 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल आबादी 2,20,000 है। दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पहली जंग अज़ीम के बाद से लेकर 1980 तक हालात बेहतर रहे, अलबत्ता दोनों ममालिक इलाके पर अपना हक जताते रहे। 1980 में अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग के पस मंज़र में नागोर्नो काराबाख की पार्लियामेंट ने अर्मेनिया में शमूलियत की करारदाद मंजूर की, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद शिद्दत आ गई। अर्मेनिया की मदद से अलहदगी पसंद तहरीकों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब खित्ते के ममालिक ने बाकायदा तौर पर आज़ादी का ऐलान किया तो नागोर्नो काराबाख के कंट्रोल के लिए आज़रबाईजान और अर्मेनिया के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। ये दोनों ममालिक के माबैन पहली जंग थी जो 1991 से लेकर 1994 तक चलती रही। इस जंग के नतीजे में 30,000 अफराद हलाक हुए और लाखों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। जंग के नतीजे में नागोर्नो काराबाख और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर अर्मेनिया काबिज हो गया। 1994 में रूस की सालिसी की बदौलत आज़रबाईजान और अर्मेनिया के माबैन जंग बंदी का मुआहदा हुआ, जिसके नतीजे में नागोर्नो काराबाख और मुल्हका इलाके अलहदगी पसंद ग्रुप्स के कंट्रोल में चले गए और इलाके को एक खुद साख्ता जमहूरिया के तौर पर चलाया जाने लगा, जिसको अर्मेनिया की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। रूस की सालिसी के नतीजे में जंग बंदी और वक्ती अमन तो कायम हो गया, मगर दोनों ममालिक के दरमियान जंगी सूरत हाल में किसी सूरत कमी न हो सकी। पहली जंग के इख्तिताम के 26 बरस बाद सितंबर 2020 में फिर से दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी से बात बाकायदा जंग तक जा पहुंची, मगर इस मर्तबा आज़रबाईजान का पलड़ा भारी साबित होता है। जंग के नतीजे में आज़रबाईजान नागोर्नो काराबाख के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल मुकम्मल हासिल कर लेने में कामयाब रहा। जंग में सबकत की बड़ी वजह आज़रबाईजान के पास तुर्किया और इजराइल के मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी को करार दिया गया, जिसको आर्मेनियन आर्मी कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई और शिकस्त मुकद्दर बनी। एक बार फिर रूस की सालिसी से होने वाले जंगबंदी के मुआहदे के तहत अर्मेनिया ने अपनी अफवाज को नागोर्नो काराबाख से बाहर निकाल लिया।
ایک صدی کے اس سفر کے دوران آذربائیجان اور آرمینیا ایک دوسرے کے مد مقابل رہے۔ ناگورنو کاراباخ کا مکمل کنٹرول اب آذربائیجان کے ہاتھ آ چکا ہے، مگر آرمینین نژاد اپنے گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.